बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जो हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ खत लिखा तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अब भी शिद्दत के साथ जो है महसूस किए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो फुल कोर्ट इजलास उसका सुप्रीम कोर्ट का उस हवाले से हुआ, इसमें क्या फैसले हुए, इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया है। दूसरी जानब जो मुल्क भर की जो बार एसोसिएशन है, बार कौंसिल है, उन्होंने भी इस खत की तहकीकात का जो है मुतालबा किया है और ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत के मामले पर गौर के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ। डॉन न्यूज ने इस हवाले से जो खबर दी है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद थे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शरीक हुए। इसके अलावा इस फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस आयशा सदीकी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो थे उन्होंने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जजों के काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मदाखलत और दबाव में लाने से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है वो खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सेमन रिफत इम्तियाज की जानब से यह खत लिखा गया। खत में ये कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जीक्यूटिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुताल्लिक रहनुमाई चाहते हैं, जबकि इस खत में जजेस की जानब से इस्लामाबाद की अदलिया को खुफिया एजेंसियों की जानब से दरपेश धमकी आमेज वाकयात का भी तस्करा किया गया। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत में लिखे गए वाकयात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से जारी एलानिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट बार जजेस के खत में मज़कूरा वाकयात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करती है। एलानिया में मजीद कहा गया है कि अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत की मजम्मत होनी चाहिए। जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आजादी पर यकीन रखती है। दूसरी जानब पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया है। एक बयान में बार कौंसिल ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की तहकीकात लाजमी है। मुअज़्ज़ज़ जजेस के खदशात पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने मजीद कहा कि अदलिया की आजादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। खदशात दूर करने की मजाज अथॉरिटी जुडिशल काउंसिल नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत का जो है फोरम है। इसके अलावा चारों सूबों की जो बार कौंसिल हैं और जो बार एसोसिएशन हैं उन्होंने भी यही मुतालबात किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। दूसरी जानब इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनकी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से जो है मुलाकात का इम्कान जो है जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। ये मुलाकात जो है वो दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब मुलाकातों का इस हवाले से जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। यकीनन ये बड़े संगीन इल्जामात है जो आयद किए गए हैं और इसकी तहकीकात जो है वो लाजमी है। और जो जजेस साहिबान हैं, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली शिकायत नहीं है बल्कि 2 दफा पहले भी ये शिकायत जो है वो की जा चुकी है, लेकिन इस पर किसी ने कान नहीं धरे क्योंकि वो मामला सामने नहीं आया था। अब ये मामला चूंकि सामने आ गया है तो इसकी ओपन तहकीकात जो है वो अब जरूरी हो गई हैं ताकि हकायक जो हैं वो सामने आ सकें। इस खत के हवाले से गुज़श्ता रोज का इजलास जो है वो तो 2 घंटे और कोई 12 मिनट जारी रहा और इत्तलात ये हैं कि ये इजलास जो है
یہ آج بھی جاری رہے گا اور تمام ججز جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے شریک ہوں گے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اس خط اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی آئینی و قانونی حیثیت پر غور جو ہے کیا جائے گا، جبکہ ججز صاحبان جو ہے اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ بھی دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے بھی جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی بعد میں میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ خط انتہائی سنجیدہ حساس معاملہ ہے اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے کہاں جا کر رکتا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی درخواست جو ہے وہ چونکہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے، جس میں وفاقی حکومت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 25 مارچ کے خط میں لگائے گئے الزامات پر تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے اور انکوائری کمیشن میں جو بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا جائے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں عمومی نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس خط سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ ISI پورے ملک کے عدالتی نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس خط کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے اور عوامی اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خط میں صرف ایک کیس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ داؤد نے مزید کہا ہے کہ خط کے ذریعے تاثر دیا گیا ہے کہ ISI اور ایگزیکٹو تحریک انصاف کے کیسز پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ریکارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی مرتبہ PTI کو ریلیف دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو ذل شاہ سمیت انسداد دہشت گردی کے 3 مقدمات میں ضمانتیں دی۔ ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف کو 2 ہفتوں کی ضمانت دی۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد بانی پاکستان تحریک انصاف کو 17 مئی تک کسی بھی کیس میں گرفتار کرنے سے بھی روکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل ختم کر کے معاملہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل میں ایک لگژری سٹائل والی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے بھی کیسز میں بانی پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا۔ ایڈوکیٹ میاں داؤد نے مزید کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لکھا گیا خط ایک ڈیزائن اقدام ہے۔ جیسے ہی یہ خط منظر عام پر آیا، سوشل میڈیا پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے کہا کہ مہم شروع کی گئی۔ درخواست میں اہم نوعیت کے مقدمات اسلام آباد سے دیگر ہائی کورٹس کو منتقل کرنے کی بھی جو ہے استدعا کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ ججز کا خط اعتراف ہے کہ وہ حلف کے مطابق بے خوف و خطر کام نہیں پا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ ججز انصاف فراہمی جیسا حساس کام اس وقت نہیں کر سکتے اور ہائی کورٹ میں اہم سیاسی نوعیت کے مقدمات چونکہ زیر التوا ہیں، یہ مقدمات دیگر صوبائی کورٹس کو منتقل کیے جائیں۔ درخواست گزار کے مطابق ججوں کے خط میں بظاہر PTI کے بیانیہ والا ہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ خط سامنے آنے کے بعد PTI نے سوشل میڈیا مہم چلائی۔ PTI چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان پر عدم اعتماد کرتی رہی ہے۔ ججوں کے خط کی بنیاد پر چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب جو ایڈوکیٹ داؤد ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے تو اس میں بھی ٹھوس باتیں کی گئی ہیں، کیونکہ جو خط ہے اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے تو وہ عمران خان کے کیسز کے ہی حوالے سے دیا گیا ہے اور انہوں نے انہی باتوں کو اسی حوالے کو بنیاد بنا کر یہ مطالبات جو ہیں پیش کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ باقی باتیں ضمنی ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے، تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، سینئر ججز ہیں، ان پر تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔ اگر ججز مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر واقعی ایگزیکٹو اور ایجنسیاں جو ہیں مداخلت کرتی ہیں تو پھر ان کا بھی تدارک ہونا چاہیے۔ چونکہ شوکت صدیقی کیس کا حوالہ اس خط میں دیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو سینئر صحافی ہیں احمد میر، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں شوکت عزیز صدیقی کو انہوں نے کہا کہ انصاف ملا ہے لیکن آدھا انصاف ملا ہے، کیونکہ
انہیں تو انصاف اس حوالے سے مل گیا کہ وہ بحال ہو گئے ہیں اور انہیں جو ہے ریٹائر کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو ان کی میعاد جو تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ جو لوگ دخلت کے مرتکب ہوئے ہیں انہوں نے باقاعدہ جو سابق ڈی جی ISI ہیں جنرل فیض حمید ان کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے ہوگی۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ اگر جسٹس شوکت صدیقی کو اگر بے گناہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو جن لوگوں نے مداخلت کی ان کے خلاف کارروائی پھر ہونے چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی کارروائی یہ کر لیتے ہیں جو ریٹائرڈ ہونے والے افیسر ہیں تو میرا خیال ہے جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کا ایک موقف ہے، ان کا مطالبہ ہے۔ اس خط کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، یہ بڑا مطالبہ ہے۔ یہ بار کونسلز کا بھی مطالبہ ہے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی مطالبہ ہے، یہ جو صوبائی بار ایسوسی ایشن ہیں، بار کونسل ہیں، دیگر جو بار ایسوسی ایشن ہیں ان کا بھی مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو عملی جامہ جو ہے پہنانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ وزیر اعظم کی اب چیف جسٹس سے ملاقات ہونے لگی ہے آج 2 بجے، یقیناً یہی معاملہ جو ہے یہ زیر بحث آئے گا، اور یہ معاملہ اتنی آسانی سے جو ہے ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے، اور وزیر اعظم بھی میرا خیال ہے یہی کہیں گے چیف جسٹس سے کہ اس حوالے سے جو ہے تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اب جب سے یہ خط سامنے آیا ہے تو آپ ذرا صورتحال کا موازنہ کریں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی 6 ججز نے خط لکھا ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے ادارے مداخلت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جب شوکت عزیز صدیقی جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ اداروں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ کسی اور طرف کھڑی تھی تو ان کا موقف کچھ اور تھا۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی اور جگہ کھڑی ہے تو اب ان کا موقف جو ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ اس وقت مستقبلی نون کہہ رہی تھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہہ رہے ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور یہ مداخلت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو 6 ججز کا خط ہے انہوں نے کہا کہ یہ اداروں پر الزامات لگانا یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے، اداروں کی ساکھ خراب ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ سیاسی لوگوں کا بھی دیکھ لیں، ان کا کوئی قبلہ، کوئی نظریہ، کوئی نصب العین ہے نہیں ہے۔ یعنی جس کو وہ اپنے فائدے کے لیے سمجھتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یعنی وہ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر سچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوتی، اور اگر مسلم لیگ نون جو شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوتی، اگر ان کا اس وقت کا موقف جو ہے وہ درست مان رہی تھی تو اب بھی میرا خیال ہے انہیں ان 6 ججز کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 6 ججز بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جو شوکت عزیز صدیقی نے کی تھی۔ بہرحال سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، وہ جس چیز کو اپنے لیے، اپنی جماعت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو وہی ان کے لیے قومی مفاد بھی ہے، ملک کا مفاد بھی ہے، ریاست کا مفاد بھی ہے۔ اور اگر ان کے اپنے جماعت کے مفادات سے کوئی چیز ٹکرا جائے تو پھر وہ نہ قومی مفاد ہے، نہ ملکی مفاد ہے، نہ ریاست کا مفاد ہے، تو ان کو وہ پھر غلط سمجھتے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اگر میرا خیال ہے کہ خفیہ ایجنسیاں کسی معاملے پر بے نقاب بھی ہو رہی ہیں تو دوسری طرف سیاسی جماعتیں جو پینترے بدل رہی ہیں تو آپ ان کا تماشا بھی دیکھ لیں کہ وہ کس انداز میں جو ہے بے نقاب ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ سیاسی جماعتوں کا بھی المیہ ہے کہ وہ کسی ایک موقف پر ٹھہرتی نہیں ہیں، ان کے موقف جو ہیں وہ بھی حالات، معاملات، صورتحال اور مفادات کے ساتھ جو ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ خبریں اور بھی بہت تھیں، بہرحال اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔